अस्सलाम वालेकुम। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। जी हजरत, आप किस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं उलमा देवबंद। उलमा देवबंद से ताल्लुक़ रखते हैं, अच्छा। जी पहले आपसे गुफ्तगू हुई थी तो जी जी, मुझे याद आ गया। हाँ, आप बरेलवियों से एक सवाल पूछ रहे थे। मैं इंडिया के जी जी, एक बाहर सवाल हूँ है, इसलिए छोटी सी, मैंने मेरी सोचा। मुझे शक में डाल रहा है वो सवाल। वो जो उसको उसको जानती हो ना, किसको? मिर्जा अली को। मिर्जा अली को हाँ, मैं जानता हूँ। वो उन्होंने एक बात कही है बरेली भाई के बारे में, लिहाजा मैं उसका खुलासा करना चाहता हूँ। जी बोलिए, खुलासा कर देंगे इंशाअल्लाह। लेकिन ग्रुप में होगा। मैं ग्रुप में, ये रिकॉर्ड हो रहा है, ग्रुप में जाएगा। मेरे नहीं पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता। आप क्यों ग्रुप में ये करते? नहीं, मेरा क्यों? मेरा काम है ये रिकॉर्डिंग। आप अच्छी बात कीजिए, आपको डरने की बात नहीं हेलो। है। बुरी बात करेंगे तब तो डर लगेगा आपको। अच्छी बात करने में कहीं नहीं, भी करो डर नहीं लगता। अरे भाई, ग्रुप में बात करो ना, ग्रुप में ग्रुप सब में सुनेंगे। जाएगा, ग्रुप में भेजेंगे। आपने जो सवाल किया उसका जवाब भेजेंगे, सारा रिकॉर्ड हाँ, करेंगे पूरा, बिल्कुल महफूज, एक भी काट छाट नहीं करेंगे, एक चलो लफ्ज़ आप भी नहीं रिकॉर्डिंग चालू काटेंगे। करो फिर। मैं रिकॉर्डिंग चालू किया हूँ, मैं इंडिया के बाहर रिकॉर्डिंग हूँ। चालू क्यों नहीं? मेरा सवाल ये है, ये जो हाँ मिर्जा अली है ना, जो पाकिस्तान में बैठा है कम बखत, हाँ, कम बखत। हाँ, वो कहता है कि ये लोग आला हजरत, जो कहते हैं आला हजरत, ये जो आला हजरत आप किस इमाम के आगे लगाते हैं? पहले ये मुझे ये बताइए। आला हज़रत हमारे इमाम मौलाना अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि अलैह के आगे हम आला हज़रत लगाते हैं। आला हजरत लगाते हैं। इन्होंने इस बारे में कहा है, ये लोग आला हजरत क्यों लगाते? आला का हजरत अबू बकर सिद्दीक के नाम के आगे तो आला नहीं लगता, हजरत उमर के नाम के आगे तो आला नहीं लगता, लेकिन अहमद रजा के नाम पे आला लगता है, क्यों? जो वो बताया मैं आपको वो बता रहा हूँ। अच्छा, तो ये आला, एतराज़। हम जब सजदे में जाते, एक मिनट रुकिए, हमारी बात मुकम्मल होने दे फिर आप बोलिएगा। जब हम सजदे में जाते थे क्या पढ़ते? सुबहान रब्बियल आला, मतलब अल्लाह पाक है, जो हाँ रब सबसे आला है ना? यही मतलब है ना, मफहूम जी। है ना? हाँ सुबहान रब्बियल आला, पाक है मेरा रब जो सबसे आला है। जी। तो ये लोग जो अहमद रजा के नाम के आगे आला लगाता है, मतलब ये लोग अपने आला हजरत को, अहमद रजा को अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर से भी अफजल समझते, इसलिए ये लोग अपना अहमद रजा के नाम के आगे आला लगाते हैं। ये लोग अपने अहमद रजा को अबू बकर सिद्दीक से भी, हजरत उमर से भी आगे समझते हैं, ऊंचा मकाम का समझता है। अस्तगफिरुल्लाह, ये कहा अस्तगफिरुल्लाह, है, अस्तगफिरुल्लाह यही जी। यही कहा है, मिर्जा अली ने कहा है। तो अच्छा अब अच्छा, मुझे चलिए। बताइए ये क्यों लगाते हैं आला हजरत आप? पहले आपके जो नज़रिया है वो मैं समझता हूँ, फिर उसके बाद मैं जवाब देता हूँ, ठीक है? मैं इंशाअल्लाह जी बेहतरीन जी, अंदाज में बोलो। आपको जवाब दूंगा। आप बिल्कुल कॉल कट करके ना जाएं, और मैं इंशाअल्लाह आपको इत्मीनान से जवाब दूंगा। लेकिन अब लेकिन थोड़ा जल्दी में। मिर्ज़ा को लगाने की ज़रूरत नहीं। मिर्ज़ा है फ्रॉडी, आप भी खुद कह दिए और मैं भी कह रहा हूँ। तो जी, वो तो आपका, है ही है फरोडी। हाँ फ्रॉडी है, लेकिन आप इस एतराज़ को आप भी मान रहे हो, ये एतराज़ सही है ना? हाँ, नहीं, मैंने अभी तक नहीं कि सही है कि गलत है। मैं तो अगर मुझे पता होता है सही है तो मैं आपसे क्यों पूछता फिर? मैं नहीं, तो तहकीक एतराज़, करना चाहता हूँ, मिर्ज़ा इसके का बाद बोलो सही एतराज़ है सही गलत है। है या उसका एतराज़ करना गलत है? भाई मैं शक में हूँ, मैं दुरुस्त करना चाहता हूँ इस एतराज अच्छा को, अच्छा, इसीलिए मैंने आपको लोगों को पूछा। हाँ मैं ऐसे आपके किसी की देवबंद, बात पे यकीन नहीं करता हूँ। देखिए, आप देवबंदी उलमा को मानने वाले हैं, है ना? उलमा को हाँ मानने वाले हैं हाँ, आप। कोई जी, अहले हदीस की तरह आवारा तो नहीं है ना? नहीं आप नहीं, उलमा के ताबे अस्तगफुरुल्लाह। हैं, उलमा के जी जी, ताबे हाँ हैं, हाँ। हाँ, हम भी उलमा किताबें। हम भी अपने उलमा, ज़िम्मेदार उलमा के हम ताबे हैं, आप भी ज़िम्मेदार उलमा के ताबे हैं, हाँ। जी, तो आपके उलमा देवबंद ने किताब लिखे हैं तज़किरतुर रशीद, यार उसके, फिर देखो उधर क्यों, पहले इस टॉपिक को पूरा करो। इसी ये टॉपिक को मैं तो बोल रहा हूँ, सुनो यही नहीं, टॉपिक। पहले इस बात को मुकम्मल, इसका जवाब दो, फिर उधर जाना है, मैं फिर आप बात को मुकम्मल, घुमा रहे आप 2 मिनट खामोशी से सुनो, तो मैं 2 मिनट के अंदर आपकी ही जवाब दे रहा हूँ। आप सुनो हो। हाँ पहले, बोलो। आप ये मौजू छोड़ के दूसरी तरफ नहीं जाऊँगा। आप भी हाँ इस सवाल को मुकम्मल लेकर जाओ आज इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, जी आप मेरे ज़रिए से इस्लाह हो जाएगा आपका, तो मैं भी खुश जी, रहूँगा। अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह मुझे तौफीक दिया है, एक बंदा मेरे ज़रिए से इस्लाह हो गया। हाँ, तो बोलो। तज़किरतुर रशीद के अंदर एक एक पेज में 25-25 बार आला हज़रत लिखा गया है। वो हज़रत अबू बकर को आला हज़रत नहीं कह रहे हैं, वो अपने पीर हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब को आला हज़रत कह रहे हैं। तो जैसा कि हम आला हज़रत कहते हैं इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि अलैह को, तो आप कह रहे हैं कि अबू बकर से भी बड़े मानते हैं, इसलिए आला हज़रत कह रहे हैं। तो आपके हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की जो उलमा देवबंद के पीर, उनको एक एक पेज में, मैं पेज का फ़ोटो भी भेज दूंगा आपको,
ایک ایک پیج میں 25 بار اعلیٰ حضرت کہا گیا ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کو. ایک تو اعتراضی میں آپ کو یہ جواب دیا الزامی جواب, ٹھیک ہے. اب میں تحقیقی جواب بھی دیتا ہوں آپ کو. اعلیٰ اگر کسی لفظ کسی صفاتی لفظ کسی عالم کو کہا جائے اور وہ صفاتی لفظ صحابہ کو نہیں کہا جائے, اس سے یہ نہیں ہوتا کہ صحابہ سے بڑے مان رہے ہیں. بہت سارے الفاظ ہمارے بزرگوں نے بھی اور ہمارے بزرگوں سے پہلے جو آپ کے اور ہمارے مشترکہ جو حضرات ہیں جن کو آپ بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں, جیسے مجدد الف ثانی, ہاں مجدد الف ثانی, ان کا لقب ہے اسرار رموز حروف مقطعات. ان کا لقب ہے اسرار رموز حروف مقطعات. نام کیا ہے ان کا؟ شیخ احمد فاروقی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ. نام سنے ہیں کبھی ان کا؟ نہیں. مجدد الف ثانی کا نام نہیں سنے؟ سنا تھا لیکن پتہ نہیں, سنا ہوں نام تو. شیخ احمد فاروقی نقشبندی, جن سے نقشبندی سلسلہ آج بھارت میں جتنے نقشبندی سلسلہ کے بزرگان دین ہیں اور دیوبندی لوگ بھی خود کو نقشبندی کہتے ہیں, انہی کے سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بھی خود کو چشتی نقشبندی کہتے تھے, اور ہمارے بھی بہت سارے علماء نقشبندی سلسلہ کے پیر ہیں, مرید ہیں. اب سنیے, شیخ احمد فاروقی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے صفات ہیں اسرار رموز حروف مقطعات, یعنی حروف مقطعات کا علم اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام کے ذریعے سے عطا فرمایا. تو یہ صفات اسرار رموز حروف مقطعات یہ احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا جا رہا ہے, حضرت ابو بکر حضرت عمر کو نہیں کہا جا رہا ہے. حالانکہ حضرت ابو بکر کا علم احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ ہے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم حضرت احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ ہے. پھر بھی ایک پہچان کے لیے لقب کیا ہوتا ہے, پہچان کے لیے. جیسا آج ہر عالم کو مولانا کہتے ہیں. آج کے دور کے جتنے عالم ہیں آپ سب عالم کو تو مولانا کہو گے, آپ کہو گے نا. لیکن صحابہ اکرام کے دور میں کوئی رواج نہیں تھا مولانا کہنے کا. کسی ایک صحابی کے آگے بھی مولانا نہیں لگ رہا تھا. مولانا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مولانا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مولانا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خود حیران ہوں, میں خود یہ بات سوچا ہوں کہ آج کسی صحابہ کے نام کے آگے مولانا نہیں, لیکن آج کے لوگوں کو اور میں مولانا کیوں لگا. میں خود سوچا میں کسی اپنا دیکھیے ہماری بات سنو گے تو اس طرح باتیں نئے انکشافات آپ کو مل جائے گا. تو اصل بات یہ ہے کہ ایک زمانے میں ایک رواج چلتا ہے. ہاں تو صحابہ ایک دوسرے کو مولانا نہیں کہتے تھے, اہل علم کو اس دور میں مولانا نہیں کہتے تھے. آج کے دور کے اہل علم کو مولانا کہا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا آپ کے حساب سے اس کا مطلب تو یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو آج کے جتنے مولانا ہیں صحابہ سے بڑے ہیں عالم, معاذ اللہ. ایسا نہیں ہے. وہ تو مرزا علی نے بولا ہے نا. وہ آپ اس لیے آپ کو تسلی دینے کے لیے بول رہا ہوں, آپ کو الزام نہیں لگا رہا ہوں, آپ کے تسلی کے لیے بول رہا ہوں. اب میرے بھائی سنو, ایک صحابی جس نے ایک نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے, ان کو پورا نماز بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سیکھا, ایک مسئلہ بھی نہیں سیکھا, صرف ایک نظر ایمان کے ساتھ نظر میں دیکھا. تو دنیا کے اس دور کے ہر مولانا سے بڑے ہے کہ نہیں وہ صحابی؟ سب سے سارے امام ابو حنیفہ سے بھی بڑے ہیں وہ. تو پھر یہ مولا, حالانکہ ان کے نہ ایک مسئلہ بھی ان کو نہیں سیکھے اور صرف ایک نظر دیکھ کر اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے, وفات ہو گئے. یہاں تک کہ کوئی صحابی اگر ایک وقت نماز بھی نہیں پڑھے, ایمان لائے اور اسی وقت وفات ہو گئے, اسی وقت شہید ہو گئے. تو ایک دو صحابی کے بارے میں آتا ہے. تو وہ بھی حالانکہ وہ مولانا نہیں اور تمام مولانا سے بڑے ہیں, مفتی سے سارے دنیا کے مفتیوں سے بڑے ہیں, سارے مولاناؤں سے بڑے ہیں. تو اس لیے کوئی لقب لگتا ہے صرف پہچان کے لیے. جیسا آج صحابہ کے دور میں جو لقب القابات لگتے تھے, وہی القابات اگر ہر کسی کو ایک ہی لقب ہو. آپ کا نام سنیے, آپ کا نام کیا ہے؟ ساجد. آپ کا نام ساجد. تو ساجد آپ کے صفات کے حساب سے نہیں,
بلکہ آپ کے ماں باپ نے ایک پہچان کے لیے نام رکھا، ہاں، ایک ہے نا، پہچان کے لیے رکھا ہے۔ پہچان کے لیے اپنے ماں باپ نے رکھا۔ جیسا میرا نام سمجھو کوئی جمال الدین ہے، جمال کا مطلب کیا ہے؟ خوبصورت ہے، کالا کلوٹا ہے لیکن اس کا نام ہے جمال الدین، ہاں، تو صفات کے حساب سے نام نہیں ہوتا، نام ہوتا ہے صرف پہچان کے لیے۔ جی 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 اب اس دور میں کہ ہزاروں مولانا ہیں، ہر مولانا کو مولانا کہیں گے تو الگ پہچان، کسی ایک مولانا جو سب سے بڑے عالم ہیں، جن کے علمی رتبہ زیادہ ہے، جن کو سارے علماء سب سے بڑے مانتے ہیں، ان کو ایک الگ نام دیا گیا اعلیٰ حضرت۔ تو اعلیٰ حضرت سب سے اعلیٰ نہیں ہے، بلکہ اس دور کے علماء میں سب سے اعلیٰ، صحابہ کو ملانا نہیں، صحابہ کا رتبہ الگ ہے۔ اس دور ہاں، کے مولانا۔ اس دور کے جتنے مولانا تھے، اعلیٰ حضرت جب پیدا ہوئے 1856 میں پیدا ہوئے، 1921 میں وفات ہوئے، تو اس وقت میں جتنے مولانا دنیا میں تھے، جتنے عالم دنیا میں تھے، جتنے حضرت دنیا میں تھے، ان میں سب سے اعلیٰ۔ اب اگر کہیں گے کوئی صفات اگر اعلیٰ حضرت کہنے سے اگر نبی سے بھی بڑے ہو جائے، صحابہ سے بھی بڑے ہو جائے، تو پھر ایک میں یہ بتاتا ہوں، صدیق اکبر کون ہے؟ صحابہ ہے وہ؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے صدیق اکبر، سب سے بڑا سچ بولنے والا۔ سچ بولنے والا، صدیق مطلب سب سے بڑا سچ بولنے والا۔ تو سب سے بڑا سچ بولنے والا نبی ہے یا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صدیق اکبر کس کا لقب ہے؟ نبی کا لقب ہے یا صدیق اکبر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے؟ ابوبکر کا ہے۔ تو بات یہ ہے، یہاں معنی اور صفات کے حساب سے نہیں، یہاں صرف نام پہچان کے لیے ہے، پہچان کے لیے ہے۔ اگر صفات کے حساب سے، صفات کے پوری طرح سے لاگو ہو، ہر صفات کا مالک ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہر صفات، صدیق اکبر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فاروق اعظم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مفتی اعظم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، محدث اعظم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مفسر اعظم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جتنے بھی صفات آج کے مولاناؤں کو بولتے ہیں، یہ سارے صفات نبی کے اور نبی کے بعد صحابہ کے صدقہ ہے۔ ہمارے پاس کوئی مولانا ہے تو مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مولانا، جیسا ہم درود پاک میں درود شریف نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، مولانا محمد، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے مولانا، ہاں، اور ان کے صحابی، ہر صحابی مولانا، اور آج کے دور کے بھی مولانا۔ اس کا مطلب ہم برابری نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم جو اہل علم ہیں ان کو پہچاننے کے لیے ہم مولانا کہتے ہیں۔ کوئی بھی ایک جاہل سے جاہل مسلمان بھی یہ نہیں سمجھتا کہ مولانا ہے تو سارے مولانا ایک برابر ہیں۔ یہ جو آج کے مولانا ہیں، یہ صحابہ اکرام کے صدقہ ہے، صحابہ اکرام کے قدموں کے دھول کا صدقہ ہے، ان کے قدموں کے دھول کے صدقے میں ہم مولانا ہے۔ اور حقیقی مولانا ایک قرآن میں ہے، قرآن میں ہے، اللہ فرماتا ہے وَأَنْتَ مولانا، اللہ کو بھی مولانا کہا اللہ نے قرآن میں، اللہ خود مولانا ہے، اور بندہ بھی مولانا ہے۔ قرآن میں خود سورہ بقرہ کی آخری آیت میں اللہ فرماتا ہے انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ جو آیت میں مولانا ہے، کون ہے یہ مولانا؟ اللہ ہے، اللہ خود مولانا اور بندہ بھی مولانا، کیا شرک ہو جائے گا؟ جی جی، دیکھو بات پورا ہو گیا، آپ رکھتے ہیں، آپ یہ گروپ میں ڈال دیجیے۔ ہاں، گروپ میں ڈال دیں گے۔ یہ جو اہل حدیث کا اور مرزا کا جو اعتراضات ہے، اسی طرح بہت سارے دیوبندی حضرات بھی جو جانتے نہیں، اپنے علماء کی کتابیں پڑھے نہیں، وہ بھی اعتراض کرتے ہیں کم علمی کی بنیاد پہ، سمجھے؟ اعلیٰ حضرت، دیکھیے اور ایک بات سنیے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اس کا مطلب کیا ہوا؟ تم سب اعلیٰ ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سب اعلیٰ ہو اگر تم مومن ہو۔ تو اللہ نے تو ہر مومن کو اعلیٰ کہا، سبحان ربی الاعلیٰ بھی ہے، اس کا سبحان ربی الاعلیٰ وہ الگ لحاظ سے ہیں، اللہ تعالیٰ اعلیٰ الگ لحاظ سے ہیں، اور ہر مومن اعلیٰ ہے وہ الگ لحاظ سے ہیں۔ مومن اپنے اعتبار سے اعلیٰ ہے، اور اللہ اپنے اعتبار سے اللہ ہے، اعلیٰ ہے۔
اللہ تعالیٰ اعلیٰ ہے لفظ خود سے. اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے افضل ہے نا, اعلیٰ کا مطلب اونچا, سب سے اونچا رتبہ والا. سب سے اونچا رتبہ والا. ہاں تو اللہ اس سب لیے سے. مومنوں کے لیے اعلیٰ کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور ایک بات ہے, صفات ایک ہے مطلق, ایک مطلقاً اعلیٰ, اور مومن جو اعلیٰ ہے اللہ کے عطا سے, ایک ہے عطائی اور ایک ہے ذاتی. اللہ اعلیٰ ہے, اللہ کی ذاتی صفات ہے. مومن اعلیٰ ہے, مومن کی ذاتی صفات نہیں, اللہ کی عطا سے مومن اعلیٰ ہے. ہر مومن اعلیٰ ہے. صرف ہم ایک اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ کہے تو کتنا درد ہو رہا ہے وہابیوں کو اور مرزا کو. بھائی ایک بات بولو, مجھے میرے پہ الزام ہے وہ انجینئر. نہیں, میں آپ کو وہابی بھی نہیں کہہ رہا ہوں, آپ تو بھولے بھالے میرے بھائی, آپ تو بھولے بھالے ہو. میں جو مرزا خود وہابی ہیں, اہل حدیث ہیں, اور سارے برائی کا جڑ ہے مرزا. وہ اس کو تو قرآن بھی نہیں آتا پڑھنے. قرآن بھی پڑھنے نہیں آتا, چھوٹے چھوٹے بچے اس کی غلطی پکڑ رہے ہیں. کیسی بے عزتی ہو رہی مرزا کی. اس لیے جو عوام بغیر سوچے سمجھے کسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں, کسی کے فالوور بن جاتے ہیں, ان کے لیے شرم کی بات ہے. میرے بھائی عالم کے فالوور بنو, اچھے عالم دین, محقق اور متقی پرہیزگار کا فالوور بنو. دیکھو میں ٹک ٹاک میں تھا, انسٹاگرام پہ, ہاں انسٹاگرام پہ ہر طرح کا مولانا گانا تھا, تو لہٰذا آیا میں سن لیا, 1 منٹ کا تھا, وہ سن لیا. یہی اعتراض جو تھا نا, تب میں نے کہا چلو میں اس پہ شک کو دور کر لوں, ہے کہ نہیں. ہاں, تو سکون مل گیا نا, سکون مل گیا. دیکھیے اعلیٰ, اب یہ نہیں سبحان ربی الاعلیٰ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات ہے. اور مومن اعلیٰ ہے, قرآن سے ثابت ہے, انکار نہیں کر سکتے آپ. ہر مومن اعلیٰ ہے. افضل ہے مومن کافر سے اونچا ہے رتبہ. مومن کا رتبہ اعلیٰ کا مطلب, عام مسلمانوں سے بھی. ہاں, مومن جو سچا مومن ہے ان کا رتبہ اونچا ہے, ان کا مرتبہ بلند ہے, اس لیے ان کو بھی اعلیٰ کہتے ہیں. اللہ کہتا ہے قرآن میں, تو اس لیے اعلیٰ کہنے سے برابری نہیں ہو جاتی. اللہ ہے, مومن بندہ ہے, لیکن اللہ کی عطا سے مومن کو بھی اللہ نے عزت عطا فرمایا ہے. ہاں, عزت عطا فرمایا, اس لیے مومن کو بھی اللہ خود اعلیٰ کہتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے, اچھا ٹھیک ہے, جزاک اللہ, آپ نے اچھی طرح بات کی. اللہ تعالیٰ آپ کی علم میں برکت دے اور آپ کو بھی ہدایت عطا فرمائے, اور حق سمجھنے کی, حق پہچاننے کی, حق کا ساتھ دینے کی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے. آمین.